एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कहानी। लिसनर्स, आज मैं आपके लिए जो नई कहानी लेके आई हूँ उसका नाम है हद, जिसकी राइटर हैं निम्रा अहमद। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल के आइकन को दबाना ना भूलिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं अब कहानी की जानिब। स्याह आहनी गेट के सामने रुककर उसने गर्दन ऊंची करके देखा। गेट की स्याह सलाखों के पीछे पत्थरों से बनी रविश थी, जिसका इख्तिताम ऊंचे सतूनों से मुज़य्यन बरामदे पर होता था। सतूनों पर से होते हुए उसकी निगाहें ऊपर उठती गईं। वो खूबसूरत बरामदा एक बुलंद बाला महल नुमा कोठी का हिस्सा था, जिसके सामने की ऊंची सफेद छत मखरूती थी। उसके अक़ब में नीला आसमान दिखता था। उसने डोरबेल के साथ जुड़ी तख्ती फिर से पढ़ी, सेनेटर खानजादा जहांगीर शाह, और उंगली घंटी पर रख दी। गेट के साथ अंदर की तरफ बनी चौकी की खिड़की से गार्ड ने झांका। कौन है आप और क्या काम है? सेनेटर जहांगीर शाह अंदर हैं। आप काम बताएं। गार्ड का लहजा रूखा था। आप जाकर मिसेस शाह से कहें कि मिनाल जहांगीर शाह आई है। मेरा नाम याद रखिएगा, मिनाल जहांगीर शाह आई है। मेरा नाम याद रखिएगा, मिनाल जहांगीर शाह। आखिरी अल्फाज अदा करते हुए उसके लबों पर तंजिया मुस्कुराहट छू गई। गार्ड ने कदरे उलझन से ज़ेरे लब उसका नाम दोहराया, फिर फोन का रिसीवर उठाया। वो सीने पर हाथ बांधे फुर्सत से लॉन का जायजा लेने लगी, जो रविश के दोनों इतराफ में फैला हुआ था। सफेद महल, सब्ज घास और ऊपर नीला आसमान। वो जमीन का नहीं, अदन का टुकड़ा लगता था। दफतन गार्ड ने फिर चौकी की खिड़की से झांका। बीबी साहिबा आपको अंदर बुला रही हैं। साथ ही ऑटोमेटिक आहनी गेट खुलता चला गया। वो इसी तरह सीने पर हाथ बांधे छोटे छोटे कदम उठाती रविश पर आगे बढ़ने लगी। रविश के पत्थरों पे उसकी हील की ठक ठक गूंजने लगी। बरामदे से अंदर खुलने वाले लकड़ी के दरवाजे के साथ खड़े बावर्दी मुलाजिम ने उसे आते देखकर दरवाजा खोल दिया। वो सपाट चेहरा लिए अंदर दाखिल हुई। लाउंज बहुत पुरताइश अंदाज में सजाया गया था। भारी मखमली पर्दे, कीमती सोफे, नरम कालीन, छत से लटकते कांच के फानूस, दीवारों पर आवेजा पेश कीमत पेंटिंग्स। नरम कालीन पे उसके जूतों की आवाज खत्म हो गई थी। वो आहिस्तगी से चलते हुए बड़े सोफे पर बैठी शहला जहांगीर के सामने आ खड़ी हुई। शहला कड़ी निगाहों से उसे देख रही थी। सिल्क की ब्लू साड़ी में मलबूस, नफासत से बालों का ऊंचा जूड़ा बनाए, लंबी सुराहीदार गर्दन से चिपका हीरों का नाजुक सा हार, कानों में आवेजे। वो एक शान से सोफे पर बैठी थी। साड़ी से बाहर झलकते बाजू की कोहनी को सोफे के हत्थे पे टिकाए, हाथ में ऑरेंज जूस से भरा गिलास पकड़ रखा था। एक नजर में शहला ने ऊपर से नीचे तक इस लड़की का जायजा ले डाला। सादा सी शलवार कमीज, कंधे पर दुपट्टा, दूसरे शाने से लटकता कदरे बड़ा सा हैंड बैग, शोल्डर कट, स्याह बाल और बड़ी बड़ी स्याह आंखें। वो बहुत एतमाद से सीने पर हाथ बांधे उनके सामने खड़ी थी। कौन हो तुम? मिनाल जहांगीर शाह। तुम नाम बता चुकी हो, आगे बताओ कौन हो तुम? नखुद से सर झटकते हुए शैला ने ग्लास लबों से लगाया। क्या मेरे नाम से आपको अंदाजा नहीं होता? तुम ये कहना चाहती हो कि तुम जहांगीर शाह की कोई तीसरी बीवी हो? अगर तुम यही कहना चाहती हो तो कह डालो, मुझे शौक नहीं लगेगा। वो हौले से मुस्कुरा दी। बहुत बाखबर लगती हैं आप अपने शौहर के अमाल से। मैंने कहा ना लड़की, मुझे तुम्हारी इस बात से कभी शौक नहीं लगेगा कि मैं जानती थी वो कभी न कभी मुझे बताए बगैर शादी कर लेगा। और गुनाह? वो गुनाह करने से कबल आपकी इजाजत लेते हैं? शट अप! वो एकदम दहाड़ी। अपनी एनर्जी बचा कर रखें मिसेस शाह, अभी आपको बहुत दफा मुझे शट अप कॉल देनी पड़ेगी। मुख्तसर बात करो। श्योर, आप जहांगीर शाह से कहें मुझे मेरा हिस्सा दें और अपना नाम भी। शहला की आंखों में उलझन उभरी। जहांगीर क्यों तुम्हें कुछ दे?
तुम्हारा क्या ताल्लुक है उससे? शादी का वादा कर रखा है उसने क्या? मिनाल ने हौले से नफी में सर हिलाया। क्या मेरी आंखें आपको कुछ भी नहीं बताती? मिसेस शाह, मेरी आंखों में देखें और सुने। मैं जहांगीर शाह की बेटी हूँ, उनके एक पुराने गुनाह का सबूत। गिलास शहला के हाथ से छूट गया। छनाके की आवाज आई और कालीन पर किरचियां बिखर गई। अब शौक लगा है आपको। हालांकि मैं ये सब आपको बताना नहीं चाहती थी। बदकिस्मती से मैं अपने बाप से बहुत प्यार करती हूँ और उनके इतने बड़े राज को खोलना मेरे लिए कितना तकलीफ देह है आप अंदाजा भी नहीं कर सकती। लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरी वो माँ जिससे मेरे बाप ने कभी शादी नहीं की, वो महीना भर पहले मर गई है। मुझे जहांगीर शाह की दौलत नहीं चाहिए। मुझे वो इज्जत और नाम चाहिए जो मेरा हक है और जिससे इतने बरस में महरूम रही हूँ। नहीं, वो फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। तुम झूठ बोल रही हो। मुझे मालूम था मुझ पर पहला इल्जाम झूठ का ही लगेगा, सो जो सबूत मिल सके वो साथ लाई हूँ। उसने कंधे पर से पर्स उतार कर खोला और एक फाइल अंदर से निकाली। उसमें 23 वर्ष कबल इसी शहर के एक हॉस्पिटल का बिल है जो मेरी पैदाइश पर जहांगीर शाह ने अदा किया था और बजरिया चेक पेमेंट का सारा रिकॉर्ड है। आप अपने शौहर के अकाउंट नंबर को तो पहचानती होंगी। उसने फाइल उनके सामने मेज पर रखी और सीधी हुई। इसमें उन तमाम चेक्स का रिकॉर्ड भी है जो 10 बरस पहले तक मेरी माँ को जहांगीर शाह की तरफ से तनख्वाह के अलावा महाना जाते थे। इससे कबल वो बतौर एक वर्कर आपके शौहर की फैक्ट्री में काम कर रही थी। इसमें मेरे डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी है जो सामने रखकर आप अपने शौहर का डीएनए टेस्ट भी करवा सकती हैं। मैं अपना बर्थ सर्टिफिकेट इसलिए नहीं लाई क्योंकि उस पर मेरी माँ ने गलत नाम लिखवाया था, मेरे बाप के कहने पर। वो सफेद चेहरा लिए मेज पर रखी फाइल को देख रही थी। एकदम आगे बढ़ी और फाइल उठाई, फिर वहशियाना अंदाज में सफ़े पलटने लगी। जैसे जैसे वो पढ़ती जाती थी उनका रंग सफेद पड़ता जाता था। शैला, शैला, कोई सीढ़ियों से उतरता हुआ उन्हें पुकार रहा था। वो दोनों बैक वक्त पलटी। कीमती 3 पीस सूट में मलबूस कलाई पर घड़ी बांधे जहांगीर शाह सीढ़ियों पर से उतर रहे थे। वो खासे दराज कद और हैंडसम थे। कनपटियों से सफेद होते बाल, काबिले रश्क सेहत और बड़ी बड़ी स्याह आंखें। शैला ने कभी इन आंखों को इतने गौर से नहीं देखा था जितना वो आज देख रही थी। तुम शाम में तैयार रहना, मैं ड्राइवर। अल्फाज उनके लबों पे ही रह गए। वो आखिरी सीढ़ी पर ठिठक कर रुके। एक नजर मिनाल को देखा और फिर शहला को। ये कौन है? उन्होंने आंखों की जबान में पूछा। तुम्हारी कोई वर्कर थी जिसकी बच्ची की डिलीवरी का बिल तुमने भरा था। वो गुस्से से बल खाती हुई फाइल हाथ में लिए खड़ी हुई। कौन? जहांगीर शाह की आंखों में उलझन उभरी। मिनाल ने पलट कर उनको देखा और बोली, बिल्किस मुराद, जो आपकी फैक्ट्री में काम करती थी, जो 1 महीने कबल टीबी से मर चुकी हैं। वो बुरी तरह चौंके। बिल्किस की डेथ हो गई? अल्फाज उनके लबों से फिसले और शहला को उनके सारे जवाब मिल गए। वो आगे बढ़ी और फाइल उनके सीने पर दे मारी। हाँ, बिल्किस की डेथ हो गई है और वो तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाहों का सबूत छोड़ गई है। बीबी जान कहती थी तुम सुधर गए हो, तुम पारसा बन गए हो, मगर नहीं जहांगीर शाह, तुम कभी सुधर ही नहीं सकते। वो एकदम चिल्लाने लगी। क्या कह रही हो? उन्होंने हैरत भरी नागवारी से जमीन पर गिरी फाइल उठाई और उसे खोला। हाँ, मैंने बिल्किस का बिल भरा था, मगर उसमें क्या कबाहत है? हाँ ठीक है, ये चेक भी मैंने ही उसको भिजवाए थे, मगर वो जरूरतमंद थी। वो सफ़े उल्टाते हैरत से कह रहे थे। शहला ने तड़प कर उन्हें देखा। वो जरूरतमंद इसलिए थी कि वो तुम्हारी रखेल थी और ये उसकी बेटी मिनाल तुम्हारी नाजायज औलाद। एक झटके से जहांगीर शाह ने सर उठाया। मेरी औलाद? क्या बकवास है ये? वो उसे देखकर गरजे जो कदरे फासले पर खड़ी थी। मैं अपना नाम और मुकाम लेने आई हूँ सर, या शायद मुझे आपको पापा कहना चाहिए, जैसे आपके बच्चे कहते होंगे। वो बोली तो उसकी आवाज में सदियों की थकन थी। क्या बक रही हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। उन्होंने फाइल पूरी कुव्वत से जमीन पर दे मारी। मगर तुम बिल्किस को तो जानते हो जहांगीर,
तुम्हारे चेहरे पर उसका नाम सुनकर आने वाले तासुरात ही मुझे सब कुछ बता गए हैं। तुमने अच्छा नहीं किया जहांगीर, इतना बड़ा गुनाह। शहला, शहला मेरा यकीन करो, ये लड़की झूठ बोल रही है। उनका गुस्सा परेशानी में ढलने लगा था। ये मेरी जायदाद के पीछे है, स्कैंडल बनाकर मुझे ब्लैकमेल करना चाहती है। मुझे आपकी जायदाद नहीं चाहिए। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मुझे सिर्फ आपका नाम, आपका प्यार चाहिए। आप जानते हैं मैं आपकी बेटी हूँ, फिर आप मुझे क्यों नहीं अपना लेते? बंद करो बकवास और निकल जाओ यहाँ से। गार्ड, गार्ड, प्रयास। वो गुस्से से कांपते नौकरों को आवाजें देने लगे थे। मिनाल ने गालों पर लुढ़कते आंसू हथेली के पुष्ट से पोंछे, झुककर जमीन पर गिरी फाइल उठाई और सर झुकाए दरवाजे की सिमत चल दी। अगर आज के बाद तुम मुझे इस घर में दिखाई दी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? बिल्किस पर कितने एहसान किए थे मैंने, और तुमने मुझे ये सिला दिया है। नाउ गेट लॉस्ट। वो सर झुकाए फाइल सीने से लगाए हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोलने ही लगी थी। रुको लड़की। शहला तेजी से आगे बढ़ी। जी। डोर नॉब पर हाथ रखे मिनाल ने पलटकर डुबडुबाई आंखों से देखा। तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर तुम इस शख्स की बेटी हो तो यहीं रहोगी जब तक कि फैसला ना हो जाए। शहला, ये लड़की फ्रॉड है। तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा ना जहांगीर, ये लड़की तब तक इस घर में रहेगी जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि ये तुम्हारी बेटी है या नहीं। तुम इस तरफ आओ। वो आगे बढ़ी और कलाई से मिनाल को थामे करीबन खींचते हुए राहदारी की तरफ ले गईं। जहांगीर शाह गुस्से से पैर पटककर दरवाजे की जानिब बढ़ गए। जिंदगी में पहली दफा उन्हें ये कोठी शहला के नाम कर देने पर पछतावा हुआ था, शदीद पछतावा। उसने आहिस्ता से वर्क का किनारा मोड़ा, फिर कुरान मजीद को बंद किया और नरमी से आंखों से लगाया। दूर दरख्तों पर चिड़ियां बोलने लगी थीं। इस सुहानी सुबह वो बरामदे में बिछे तख्त पर बैठी तिलावत से फारिग हुई थी और अब एहतियात से कुरान पाक को गिलाफ में लपेट रही थी। सफेद दुपट्टे के हाले में दमकते उसके चेहरे पर अजीब चाशनी बिखरी थी। बड़ी बड़ी स्याह आंखें गिलाफ की डोरी पर झुकी थी, जिसको उसकी नाजुक मोमी उंगलियां बांध रही थीं। माथे से झूलती भूरी घुंघराली लट गाल से टकरा रही थी। मेहरमा, डोरी बांधती उसकी उंगलियां थमी। उसने आहिस्ता से गर्दन मोड़ी। तवील बरामदे के उस पार बागीचे की घास पर रजा खड़ा था। मेहरमा का दिल जोर से धड़का। हर तरफ पहाड़ सी उतर आई थी। उसने आहिस्ता से गिलाफ में लिपटे कुरान को बरामदे की दीवार में बने शेल्फ में रखा और दुपट्टे को पहले से ज्यादा फैलाती उसकी तरफ बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वो बरामदे के सुतून के साथ आ खड़ी हुई। रजा नीचे घास पर खड़ा था, स्याह शलवार कमीज पहने, कंधों पर शॉल डाले, संजीदा वजीह चेहरा और खूबसूरत आंखें जो जहांगीर शाह के घर की औरतों को देखकर खुद ब खुद झुक जाया करती थीं। अल्लाह का शुक्र है आप ठीक हैं। उसने इस बात में सर हिला दिया। रजा के सामने वो यूं ही अल्फाज खोजने लगती थी। बीबी जान किधर है मेहरमा? अंदर हैं, खैरियत? उसे वो जरा परेशान लगा। नहीं, खैरियत नहीं है, आप बीबी जान को बुला दें, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। आप अंदर आ जाइए। उसने रास्ता छोड़ दिया। वो हद से ज्यादा तकल्लुफ और एहतियात का कायल था। जब भी शहर से आता घंटों हवेली के बरामदे में खड़ा रहता और जब तक बुलाया न जाता वो अंदर कदम रखने का आदी नहीं था। लेकिन अब के वो एक तरफ हुई तो वो तेजी से अंदर की जानिब बढ़ गया। ऐसी क्या जरूरी बात है जो वो फोन करने के बजाय खुद चला आया? मेहरमा को एक नई परेशानी ने आन घेरा। वो लब काटती हुई उसके पीछे हो ली। वो बीबी जान के कमरे के बाहर दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। मेहरमा की तरफ उसकी पुश्त थी। आ जाओ मेहरमा, बंद दरवाजे के पीछे से आवाज आई। मैं हूँ रजा। अरे रजा, आओ आओ। रजा ने दरवाजा धकेला। वो चिरर की आवाज के साथ खुलता चला गया। मेहरमा को अंदर जाना मुनासिब नहीं लगा। वो वहीं दीवार की ओट में खड़ी हो गई। उसकी समात इन दोनों की गुफ्तगू पर मरकूज थी। कैसे आना हुआ सुबह ही सुबह रजा? दरवाजे की दर से उसने देखा। वो अदब से उनके सामने सर झुकाए बैठा था। मुझे शैला बीबी ने भेजा है। खैरियत?
बीबी जान की आवाज में परेशानी दर आई। बोलो रजा। वो काफी देर खामोश रहा तो बीबी जान को कहना पड़ा। अजीब सी बात है बीबी जान, तुम कह डालो। आज शैला बीबी के पास एक लड़की आई है, अपना नाम मिनाल बताती है और वो कहती है कि वो जहांगीर शाह की बेटी है। मेहरमा ने बेख्तियार सीने पर हाथ रखा। क्या कह रहे हो रजा? कौन है वो? कौन है उसकी माँ? वो कहती है उसकी माँ से जहांगीर शाह ने शादी नहीं की थी, मगर खर्चा पानी देते रहे हैं। रजा, बीबी जान इतनी कर्ब से चिल्लाईं कि दरो दीवार हिल गए। जहांगीर क्या कहता है? बहुत देर बाद वो बोल पाई थी। वो तो इनकार कर रहे हैं, तो शहला क्या चाहती है? शहला बीबी ने उसे घर रख लिया है और वो चाहती हैं कि आप आएं और कोई फैसला हो ताकि इस लड़की को उसका हक मिले। अगर वो सच्ची है तो, और अगर वो झूठी है तो उसे सजा दी जाए। वो उनके सामने सर झुकाए बैठा था। तुम तो डॉक्टर हो, तुम तो जहांगीर का पूरा हॉस्पिटल संभालते हो। तुम बताओ, क्या एक ही टेस्ट से दूध का दूध पानी का पानी अलग नहीं हो जाएगा? उनकी आवाज कपकपा रही थी। बिल्कुल हो जाएगा, और वो लड़की इसके लिए तैयार है। ठीक है, मैं इस मामले को खुद देखती हूँ। वो किसी और का गुनाह मेरे बेटे के सर थोप रही है। जहांगीर चुपकर शादी तो कर सकता है, मगर ऐसा गुनाह नहीं। तुम शैला से कहो वो बेफिक्र रहे। मुझे यकीन है जहांगीर बेकसूर है। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो रजा? नहीं बीबी जान, तुम्हें तब से जानती हूँ जब तुम 1 साल के थे, जब रखी ने मरते वक्त तुम्हें मेरे हवाले किया था। उन्होंने अपनी एक पुरानी मजारन का नाम लिया। तब से तुम मेरे पास रह रहे हो रजा। अब तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। बोलो, क्या बात तुम्हें परेशान कर रही है? बीबी जान, आप जानती हैं शहला बीबी ने उस लड़की को घर में क्यों रख लिया है? जानती हूँ। शहला को जहांगीर पर शक करने की बुरी आदत है। नहीं बीबी जान। उसने तासुब से नफी में सर हिलाया तो वो चौंकी। फिर उसकी आंखें, उस लड़की की आंखें बड़ी बड़ी और स्याह हैं। वो बहुत शनासा लगती हैं। वो कहकर रुका नहीं और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। सीने पर हाथ रखे दीवार का सहारा लिए खड़ी मेहरमा पत्थर हो गई थी। मिस मनाल, बटलर गयास ने उसका दरवाजा खटखटाया था। वो जोकड़ू बैठी, घुटनों पर सर रखी थी, चौंक कर सीधी हुई। कम इन। दरवाजा आहिस्ता से खुला। सामने बावर्दी बटलर मुअद्दब सा खड़ा था। मैम आपको डाइनिंग हॉल में बुला रही हैं। डिनर का टाइम हो गया है। ठीक है, मैं आती हूँ। वो आहिस्ता से उठी, पैरों में स्लीपर डाले और सिंघार मेज के सामने जा खड़ी हुई। उसका सामान ड्राइवर को भेजकर शहला जहांगीर ने सुबह ही मंगवा लिया था, जो उसने साथ वाली खाला फिरोजा के पास रखवाया हुआ था। अम्मा के मरने के बाद जब मालिक मकान ने घर खाली कर दिया था तो वो खाला फिरोजा के पास ही रहती थी। उसने आईने में खुद को देखा। सादा लॉन का सूट, कंधों तक कटे बाल और साफ शफाफ सा चेहरा। वो इस घर के मकीनों से कितनी मुख्तलिफ थी। क्या वो कभी इसको कबूल कर पाएंगे? सर झटक कर वो आईने के सामने से हटी। डाइनिंग हॉल की छत से लटकते फानूस जगह जगह चमक रहे थे। सारे हॉल में उनकी रोशनी फैली हुई थी। बड़ी सी आबनूसी डाइनिंग टेबल की सरबराही कुर्सी पर जहांगीर शाह विराजमान थे। सादा शलवार कमीज में मलबूस वो चावलों से भरी प्लेट पर रायता डाल रहे थे। उनके दाएं हाथ पहली कुर्सी पर शहला बैठी थी। वो प्लेट में चम्मच चलाती जैसे बेचैन सी बैठी थी। दूसरी जानिब एक 18-19 बरस की लड़की बैठी खाना खा रही थी। जीन्स और टॉप में मलबूस उसके लंबे लंबे बालों में पिंक, रेड और ग्रीन कलर की एक्सटेंशंस लगी हुई थी। चंद लटों की पतली पतली चोटियां भी बनाई हुई थी। कलाई में पत्थरों से भरे बहुत सारे कड़े थे। उसके स्याह टॉप के ऊपर बड़ा सा ढांचा बना था जो सिगरेट पी रहा था। वो यकीनन जहांगीर और शैला की छोटी बेटी सोनी थी। उसके साथ 21-22 बरस का लड़का बैठा था। उसने भी बालों का ऊट पटांग घुंघराला स्टाइल बना रखा था। वो जहांगीर का इकलौता बेटा हसनैन था। वो जानती थी। अस्सलाम वालेकुम। उसने धीमे से लहजे में सलाम किया तो सब चौंक उठे। सोनी
حسنین کے چہرے پر حیرت بھری الجھن ابھری۔ انہوں نے پہلے باپ کو دیکھا جو ناگواری سے منال کو دیکھ رہے تھے، اور پھر ماں کو جو شاید بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ آؤ منال، انہوں نے اپنے ساتھ والی کرسی کھینچی تو وہ سر جھکائے اس پر بیٹھ گئی۔ تم ابھی تک ادھر ہو؟ جہانگیر شاہ نے دبے دبے غصے سے پلیٹ پرے دھکیلی۔ یہ اب یہیں رہے گی جب تک کہ فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ بٹ ہو از شی؟ سونی نے ناپسندیدگی سے اس کو دیکھا۔ تمہاری بہن۔ ساتھ ہی شیلا نے ایک شعلہ بار نگاہ جہانگیر پر ڈالی۔ واٹ؟ وہ دونوں شاکڈ رہ گئے۔ منال نے جھکا سر مزید جھکا لیا۔ یہ سب بکواس ہے، یہ لڑکی فراڈ ہے، اس کو جانتا تک نہیں ہوں میں کہتا ہوں نکل جاؤ تم یہاں سے، یہ کہیں نہیں جائے گی۔ اچھا ہے تمہاری اولاد کو بھی پتہ چلے اپنے باپ کی عیاشیوں کا۔ سنی، یہ تمہارے باپ کی کسی پرانی محبوبہ کی ناجائز اولاد ہے، تمہاری بہن۔ اس کی شکل بتا رہی ہے کہ یہ کون ہے، باقی ڈی این اے ٹیسٹ سے سب کلیئر ہو جائے گا۔ مائی فٹ! وہ تل ملا کر اٹھے، پلیٹ زور سے اچھالی تو وہ شیشے کے جگ سے جا لگی۔ جگ لڑکا اور سارا پانی نیچے بہہ گیا۔ وہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ سونی اور حسنین اجنبی نظروں سے منال کو دیکھ رہے تھے۔ خیر تم لوگ کھانا کھاؤ، اور تم بھی کھاؤ منال، مگر وہ دونوں اسی طرح ہاتھ چھوڑے بیٹھے رہے۔ یہ ہماری بہن نہیں ہے موم، حسنین نے کانٹا پلیٹ میں واپس رکھ دیا۔ اور میری ایک ہی بہن ہے، مہرما، سونی نے اپنی پلیٹ پرے کھسکائی۔ سونی ٹھیک کہہ رہی ہے موم، ہم مہرما کے علاوہ کسی کو اپنی بہن نہیں مانتے۔ منال نے ڈبڈباتی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھا اور پھر شہلا کو۔ یہ بھی تمہاری ویسی ہی بہن ہے جیسے مہرما ہے۔ نو وے موم، مہرما کی مدر سے پاپا نے شادی کی تھی آپ سے بھی پہلے، وہ ان کی بیٹی ہے، ہم اور کسی کو بہن نہیں مان سکتے۔ حسنین کرسی دھکیلتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ ہمیشہ پاپا پہ شک کرتی ہیں کہ کبھی نہ کبھی ان کی کوئی ناجائز اولاد نکل آئے گی، اسی لیے آپ اس کی بات مان رہی ہیں، ورنہ یہ ہمارے پاپا کی بیٹی کہیں سے نہیں لگتی۔ اس کی آنکھیں دیکھو حسنین، شہلا نے کہنا چاہا مگر وہ کچھ سننے کو تیار نہ تھا۔ دنیا بھری پڑی ہے بڑی بلیک آئیز والی لڑکیوں سے موم، فار گاڈ سیک یوز یور برینز۔ وہ سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ سونی بھی ناک سکیڑتی اس کے پیچھے چلی گئی۔ تم کھانا کھاؤ، اگر تم سچی ہو تو میں تمہارا حق تمہیں دلواؤں گی، اور ان بچوں کی فکر مت کرنا۔ سونی، حسنین اور مہرما، ان تینوں کا آئیڈیل ان کا باپ ہے۔ تم کھانا شروع کرو۔ وہ نخوت سے سر جھٹک کر کہہ رہی تھیں۔ منال نے آہستہ سے چاولوں کی ڈش اپنے قریب کی اور پلیٹ میں چاول نکالنے لگی۔ میز کے کنارے پر لڑکے جگ سے پانی اسی طرح نیچے فرش پر گر رہا تھا۔ بی بی جان، اس نے ہولے سے دروازے پر دستک دی، پھر اسے ذرا سا دھکیلا۔ وہ اپنے پلنگ پر بیٹھی تھیں، دروازے کی جانب پشت تھی۔ سفید کڑھائی والے بڑے سے دوپٹے میں لپٹا ان کا معمر سا وجود مہرما کو سوگوار لگا تھا۔ وہ رضا کے جانے کے بعد سے یوں ہی کمرے میں بند تھیں، کھانے کے لیے باہر بھی نہیں آئی تھیں، اور جو ٹرے اس نے اندر بھجوائی تھی وہ یوں ہی انچھوئی واپس آ گئی۔ اس کا دل دکھا تھا۔ کھانا لگ گیا ہے بی بی جان، کچھ تو کھا لیں، آپ نے دوپہر میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ فکر مندی سے ان کے قریب چلی آئی اور سامنے سے آ کر ان کا چہرہ دیکھا تو وہ واقعی بہت سوگوار لگ رہا تھا۔ میں کھا لوں گی مہرما، تم یہیں بھجوا دو جیسے دوپہر میں آپ نے کھا لیا تھا، ہے نا؟ مجھے بھوک نہیں ہے بچے۔ اسے لگا انہوں نے اینک کے پیچھے ضعیف آنکھوں میں اتر آنے والی نمی اندر اتاری ہے۔ بی بی جان، میری پیاری بی بی جان، یا وہ جیسے سونی کہتی ہے مائی ڈیئر گرینی، ایسے اداس کیوں بیٹھی ہیں؟ وہ پنجوں کے بل ان کے سامنے زمین پر آ بیٹھی اور ہاتھ ان کے گھٹنوں پر رکھ دیے۔ بس طبیعت ذرا سی خراب ہے، اور یہ رضا کے آنے کے بعد ہوئی ہے نا؟ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ رسان سے مسکرا دی۔ مجھے دیواروں کی اوٹ سے باتیں سننے کی بری عادت ہے بی بی جان، تو نے سب سن لیا؟ وہ جیسے پریشان ہوئی۔ سن بھی لیا تو کیا ہوا؟ مجھے یقین ہے بابا جان بے قصور ہیں، یہ ان کے خلاف کوئی سازش ہے، پر مجھے کیوں یقین نہیں ہے؟ کیونکہ رضا نے کہا تھا اس کی آنکھیں بالکل بابا جان جیسی ہیں۔
اس کے بعد میں کیا کروں مہری؟ ان کی آنکھوں میں نمی در آئی۔ یقین رکھیں بی بی جان، کیونکہ اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ رضا نے تو شاید ہی کبھی بابا جان کی آنکھیں غور سے دیکھی ہوں، ہر وقت تو اپنے جوتوں کو دیکھتا رہتا ہے۔ ارے پگلی، وہ ہولے سے ہنس دی، وہ تو بس عورتوں کے سامنے سر جھکائے رکھتا ہے، ورنہ تمہارے بابا جان کے ساتھ تو وہ برسوں سے ہے۔ اس کی ماں جب اس کو حویلی میں چھوڑ کر مری تھی تو وہ سال بھر کا تھا، اور اب 28 کا ہوگا۔ برسوں کا ساتھ ہے اس کا اور جہانگیر کا۔ ہاسپٹل نہیں سنبھالتا بلکہ زمینوں کے بھی بہت سے معاملات دیکھتا ہے۔ اس سے زیادہ جہانگیر کسی پر بھروسہ نہیں کرتا۔ آج تک اسے مزارے کی اولاد نہیں سمجھا بلکہ بیٹوں کا سامان دیا ہے۔ بھلا وہ جہانگیر کی آنکھیں کیسے نہیں پہچانتا ہوگا؟ آپ سے بڑھ کر پھر بھی نہیں پہچان سکتا جب تک آپ خود نہ دیکھ لیں، کوئی فیصلہ نہ کر لیں۔ اب کون سے فیصلے رہ گئے مہرماں؟ انہوں نے دوپٹے کے پلو سے آنکھوں کے کنارے پہنچے۔ میرا برسوں کا مان خاک میں مل گیا۔ کتنے فخر سے شہلا کو یقین دلاتی تھی کہ وہ رخسار والا واقعہ بس من گھڑت ہے، مگر اس نے کبھی یقین نہیں کیا، اور اب تو وہ خود کو حق بجانب سمجھے گی۔ اگر بات سچ ہوئی تو وہ لوگ سمجھیں گے کہ وہ رخسار والی بات بھی ٹھیک تھی۔ مہرماں کو یاد تھا رخسار والا واقعہ، وہ کئی دفعہ شہلا کی زبانی سن چکی تھی۔ اب بی بی جان نے پھر سے ذکر کیا تو شہلا کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ تمہاری ماں فیروزہ کے 40ویں پہ ہوا تھا یہ سب۔ رخسار فیروزہ کی ماموزاد تھی، جہانگیر سے ہمیشہ سے شادی کی خواہش مند تھی۔ خیر 40ویں کے روز جب حویلی مہمانوں سے بھری پڑی تھی اور جہانگیر کے کمرے میں شور بلند ہوا، سب دوڑے دوڑے گئے تو رخسار بال بکھیرے لباس پھاڑے چلا رہی تھی۔ اس نے جہانگیر پر دست درازی کا الزام لگایا تھا۔ اس وقت جہانگیر نے غیظ و غضب دکھا کر یہ خود اس کے کمرے میں گھس کر اسے پھنسانے کے لیے ڈرامہ کر رہی ہے، معاملہ رفع دفع کرا دیا تھا، مگر بعد میں خوب باتیں بنی تھیں۔ پھر فیروزہ کے انتقال کے سال بھر بعد جب تم 1.5 برس کی تھیں، جہانگیر نے مجھ سے شادی کی تو میں نے چند ملازموں کی زبانی یہ قصہ سنا۔ بی بی جان تو تب سے یہی کہتی ہیں کہ رخسار نے یہ سب ڈرامہ اس لیے کیا کہ شرمندگی کے مارے جہانگیر اس سے شادی کرا دی جائے، مگر مجھے سیریسلی ابھی تک یقین نہیں آیا۔ اب شہلا سے کیسے نگاہ ملا پاؤں گی میں؟ بی بی جان کی آواز پہ وہ چونکی، پھر ہولے سے سر جھٹکا۔ سفید دوپٹہ اس کے نرم بھورے بالوں سے پھسل کر شانے پر آ گرا تھا۔ آپ بابا جان پر بھروسہ رکھیں، کسی اجنبی کی بات پر اپنے بیٹے کو کٹہرے میں نہ کھڑا کریں، سب معاملہ صاف ہو جائے گا۔ آپ بے فکر ہو کر شہر جائیں، پیچھے حویلی میں کافی ہوں۔ وہ تو میں جانتی ہوں، وہ نم آنکھوں سے مسکرائیں۔ اللہ تیرے نصیب اچھے کرے، اللہ تیرا بہترین جوڑ بنائے۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر انہوں نے دعا دے ڈالی۔ مہر ماں کی نگاہیں جھک گئیں۔ اس نے دھیرے سے شانے پہ ڈھلکا آنچل اٹھا کر سر پر رکھا۔ بی بی جان کی دعا پر نہ جانے کدھر سے اس کی آنکھوں میں رضا کا عکس لہرایا تھا۔ میوزک کا بے ہنگم شور سونی کے کمرے سے بلند ہو رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، مگر آواز گویا سارے گھر میں گونج رہی تھی۔ سیڑھیوں سے اتر کر حسنین نے رک کر بند دروازے کو دیکھا، پھر آگے بڑھ کر زور سے دروازہ بجایا۔ سونی، بند کرو یہ شور۔ دروازہ ہنوز بند رہا اور موسیقی بلند۔ سونی، مجھے تم سے بات کرنی ہے، فار گاڈ سیک پہلے اس کو تو بند کرو۔ اب اس نے خاصے زور سے دروازہ پیٹ ڈالا تو اندر سے آواز ذرا ہلکی ہو گئی، پھر کھٹاک سے دروازہ کھلا۔ کیا ہے؟ وہ دروازے کا ہینڈل پکڑے کھڑی تھی، جینز پر سلیو لیس ٹاپ پہنے جس پر کوئی اوٹ پٹانگ سی تصویر بنی تھی، گردن اور کلائیوں کے گرد پتھروں کی مالائیں لپیٹے، لمبے بالوں میں اسی طرح چٹیا اور ایکسٹینشنز لگائے، وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، بٹ فرسٹ اس کو بند کرو۔ کمرے میں ایک دم سکون سا چھا گیا۔ اب ادھر آ کر بیٹھو۔ اس نے دروازہ بند کیا، پھر ہاتھ سے پکڑ کر سونی کو کارپیٹ پر رکھ کے کشن پر بٹھایا اور دوسرا کشن کھینچ کر سامنے خود بیٹھا۔ مگر کیا بات ہے؟ تمہیں لگتا ہے کوئی بات نہیں ہے؟ 2 دن سے وہ ہمارے گھر میں رہ رہی ہے اور ہم یوں ہیلپ لیس سے بنے بیٹھے ہیں، تو کیا ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکال دیں؟ یو نو واٹ سنی، میں یہ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ I really don't want another sister۔
اس نے اپنی چھوٹی سی ناک سکیڑی۔ ممی ایسے نہیں کرنے دیں گی، ہمیں اس کا کوئی دوسرا سلوشن نکالنا پڑے گا۔ اور وہ کیا؟ ہم ڈسکس کر کے کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر سونی سوچتے ہوئے بولی، سنی، تمہیں لگتا ہے کہ وہ ہمارے ڈیڈ کی بیٹی ہے؟ وہ جتنی کانفیڈنٹلی اپنی ڈی این اے ٹیسٹ رپورٹ لے آئی ہے، اس سے تو ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی پاپا کی بیٹی ہو۔ سنی، سونی نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں، تمہیں پاپا پہ ذرا بھی ٹرسٹ نہیں ہے؟ مگر اوکے دیکھو سونی، اگر وہ پاپا کی بیٹی ہے بھی تو اس سے میرے دل میں موجود پاپا کی محبت اور ریسپیکٹ بالکل بھی کم نہیں ہوگی، اور تب بھی میں اسے یہ ثابت نہیں کرنے دوں گا کہ وہ واقعی ان کی بیٹی ہے۔ فار گاڈ سیک، کتنا اسکینڈل بنے گا، میڈیا میں آ جائے گا، میں اپنے فرینڈس کو کیسے فیس کروں گا؟ مگر میں نہیں مانتی کہ وہ ان کی بیٹی ہے، وہ ان کی طرح بالکل نہیں لگتی۔ خیر سونی، تم اور مہرماں بھی پاپا کی طرح نہیں لگتے۔ مہرماں اپنی امی پہ گئی ہے اور تم بالکل ممی کی کاپی ہو، شکل سے کچھ پروف نہیں ہوتا۔ ایک منٹ، تم پہلے یہ کلیئر کرو کہ تم پاپا کی سائیڈ ہو یا منال کی؟ میں صرف اپنی اور تمہاری سائیڈ پہ ہوں۔ پاپا نے اپنی لائف گزار لی ہے، اور رہی ممی، تو ممی ہمیشہ سے پاپا کا کوئی افیئر پکڑنا چاہتی تھی۔ وہ منال کی اتنی کیئر اس لیے نہیں کر رہی ہیں کہ وہ پاپا کی بیٹی ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ ان کے ہاتھ میں ایک سالڈ پروف ہے جس کے ذریعے وہ اپنی ایگو سیٹسفائی کر سکتی ہیں۔ پیچھے رہ گئے میں اور تم۔ اگر یہ اسکینڈل پریس یا میڈیا تک پہنچ گیا تو ممی پاپا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ صرف ہم دونوں کو پڑے گا۔ ہم لوگوں کو فیس کیسے کریں گے؟ اور گرینی، واٹ اباؤٹ ہر؟ سونی نے ابرو اٹھائی۔ گرینی سے مجھے کوئی امید نہیں ہے، وہ انصاف کرنا چاہیں گی، اور آئی ایم شیور اگر منال ہماری بہن پروف ہو گئی تو سب سے پہلے اسے قبول کریں گی۔ پھر ہم کیا کریں سنی؟ وہ مایوسی سے چہرے کے اطراف میں جھولتی پتلی سی چٹیا کو انگلی سے لپیٹ رہی تھی۔ ہم اس کو اتنا روڈ بیہیویئر دیتے ہیں، اس کی بات بات پر اتنی انسلٹ کرتے ہیں کہ وہ خود ہی بددل ہو کر یہاں سے چلی جائے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ وہ اس سب کے لیے خود کو مینٹلی ریڈی کر کے آئی ہوگی؟ کوشش تو کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور مہرماں، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتی کیا؟ وہ کیا کر سکے گی؟ وولٹا حیران ہوا۔ اس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے سنی۔ بچپن سے اب تک جب بھی ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے، ہم بالکل پھنس چکے ہوتے ہیں، ہم اس کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ ہماری ہر پرابلم ایک اسمائل کے ساتھ ٹھیک کر دیتی ہے۔ آئی ہوپ کہ اب بھی وہ سب ٹھیک کر دے۔ حسنین نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ سونی اسی طرح سوچتے ہوئے چوٹی کو انگلی پر لپیٹ رہی تھی۔ راہداری ویران پڑی تھی۔ مہرماں کسی سوچ میں گم دوسری جانب سے چلتی آ رہی تھی۔ دور بی بی جان کے کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ یقیناً بانوں سے اپنا سامان پیک کروا رہی تھیں۔ جب بھی انہیں شہر جانا ہوتا تھا، ملازموں کی یوں ہی شامت آئی رہتی۔ وہ راہداری کے وسط میں آ رکی۔ ساتھ ہی اونچا سا ٹیلی فون اسٹینڈ پڑا تھا۔ اس نے ایک سوچ میں ڈوبی نگاہ ٹیلی فون پر ڈالی، پھر آہستہ سے اپنی نازک انگلیوں سے ریسیور اٹھایا۔ کوٹھی کا نمبر اسے زبانی یاد تھا۔ ریسیور کان سے لگائے وہ نگاہیں جھکائے شہادت کی انگلی سے ایک ایک بٹن پریس کرنے لگی۔ دوسری جانب گھنٹی بجنے لگی تھی۔ وہ گہری سانس لیتی انتظار کرنے لگی۔ السلام علیکم غیاث بھائی، وہ آواز پہچان گئی تھی۔ وعلیکم السلام مہرماں میڈم۔ وہ شاید آواز نہیں پہچانا تھا، بس احترام سے بھرا انداز پہچانا تھا، جس میں صرف وہ نرمی سے بولنے والی لڑکی اسے پکارا کرتی تھی۔ جی میں گاؤں سے مہرماں بول رہی ہوں، حسنین گھر پر ہوگا؟ ایک منٹ، میں کال ملاتا ہوں۔ لائن میں ہولڈ کا میوزک بجنے لگا، پھر حسنین کی آواز ابھری۔ اے مہرماں، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں حسنین، تم ٹھیک ہو؟ وہ نرمی سے مسکرائی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بلکہ نہیں ہوں۔ اس کی آواز میں اداسی در آئی۔ پریشان لگ رہے ہو؟ تم جانتی ہو گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ ہاں کچھ سنا تو ہے، پر اتنی چھوٹی سی بات پر اتنے پریشان کیوں ہو؟ یہ چھوٹی سی بات ہے مہرماں، یہ تو ایک دو دن میں حل ہو جانے والی بات ہے۔ بی بی جان آ رہی ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اپنے ازلی نرم انداز میں تسلی دی۔ گرینی آ رہی ہیں؟ کب؟
کل صبح چلیں گی یہاں سے، 5 گھنٹے کا تو سفر ہے۔ مگر وہ کیا کریں گی؟ مجھے لگتا ہے وہ الٹا اس لڑکی کی حمایت ہی کریں گی۔ بری بات حسنین، لوگوں کے بارے میں برا گمان نہیں کرتے، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر کتنا بڑا اسکینڈل بن سکتا ہے، کین یو امیجن؟ کچھ نہیں ہوگا، تم بے فکر رہو۔ تم اتنی پرسکون کیسے رہتی ہو مہرماں؟ یہاں گھر کا ماحول اتنا ڈپریس بنا ہوا ہے اور تم ہمیشہ کی طرح اتنی پرسکون ہو۔ کیونکہ میں اللہ پر بھروسہ رکھتی ہوں حسنین، اللہ ہمیں کبھی رسوا نہیں کرے گا، تم بھی یقین رکھو۔ سونی بیٹھی ہے؟ وہ فرینڈز کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر رہی ہوگی، ابھی گھر میں تو نہیں ہے۔ چلو اس سے پھر بعد میں بات ہو جائے گی، میں فون رکھ رہی ہوں۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا۔ اس نے آہستہ سے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ بی بی جان کے کمرے سے ابھی تک آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ دوپٹہ ماتھے سے آگے سرکاتی ہوئی اس طرف چل دی۔ وہ کارپٹ پر اکھڑوں بیٹھی، گھٹنوں پر ٹھوڑی رکھے ہوئے تھی، کندھوں پر گرتے بالوں کو ڈھیلے سے کیچر میں باندھ رکھا تھا۔ چہرے پر سوچ کی گہری پرچھائی تھی۔ ایک دم دروازہ بنا دستک کے کھلا اور شہلا کا سراپا دکھائی دیا۔ خوشبو کا ایک جھونکا اندر آیا۔ منال؟ جی؟ اس نے تیزی سے سر اٹھایا اور پھر خود بھی کھڑی ہو گئی۔ میں ایک ڈنر پر جا رہی ہوں، رات دیر سے واپسی ہوگی، تم کھانا سب کے ساتھ ڈائننگ روم میں ہی کھانا، اوکے؟ قیمتی ساڑی میں ملبوس نکسک سے تیار وہ بے حد عجلت میں ہدایات دے رہی تھی۔ اوکے، اس نے ہولے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میم؟ شہلا جانے کے لیے پلٹی تو وہ پکار اٹھی۔ وہ رکی اور پھر ناگواری سے گردن موڑی۔ بولو۔ انہیں واضح طور پر اپنا روکا جانا پسند نہیں آیا تھا۔ آپ کو میرا یقین ہے؟ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ میرے پاس یہ ڈسکس کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، فار گاڈ سیک۔ وہ سر جھٹک کر ٹھک ٹھک چلتی ہوئی دور ہو گئیں۔ ان کے جانے کی کچھ دیر بعد وہ اپنے کمرے سے نکلی۔ طویل راہداری میں جگہ جگہ بتیاں چمک رہی تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی، ادھر ادھر دیکھتی آگے بڑھنے لگی۔ ایک دروازے کے آگے پردہ گرا تھا۔ اس نے وہ جالی دار نفیس سا پردہ ہاتھ میں لے کر ایک طرف سرکایا تو سامنے ڈرائنگ روم آ گیا۔ بڑا سا ڈرائنگ روم، دیوار پہ اونچی کھڑکیاں، نرم قالین، چھت سے لٹکتے فانوس۔ وہ ایک طلسم ہوش ربا کے اندر تھی۔ کسی معمول، کسی کیفیت میں وہ آگے بڑھی۔ سینٹر ٹیبل کے وسط میں کرسٹل کا ایک ڈیکوریشن پیس رکھا ہوا تھا، سفید کانچ کی گڑیا جو رقص کر رہی تھی۔ ہیلرینا۔ اس نے احتیاط سے ہیلرینا اٹھائی اور چہرے کے سامنے لائی۔ وہ کانچ کچھ اس مہارت سے تراشا ہوا تھا کہ ہر زاویے سے روشنیاں پھوٹ رہی تھیں۔ کیا کر رہی ہو تم ادھر؟ کوئی دروازے کے قریب سے زور سے چلایا تھا۔ گھبرا کر اس کے ہاتھ سے گڑیا چھوٹ گئی۔ ایک زوردار چھناکا ہوا اور شیشے کی سینٹر ٹیبل سے ٹکرا کر کانچ ہر سو بکھر گئے۔ یو ایڈیٹ بچ! سونی وحشیانہ انداز میں آگے بڑھی اور زور سے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ گال پر ہاتھ رکھے وہ 2 قدم پیچھے کو لڑکی۔ تم نے میری ہیلرینا توڑ دی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کو چھونے کی؟ کانچ کے ٹکڑے میز پر بکھرے ہوئے تھے اور سونی غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ نہیں، آئی ایم سوری، میں غلطی سے۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے قدم قدم پیچھے ہو رہی تھی۔ آئی ول کل یو! تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ تم ہمارے گھر میں گھومو پھرو؟ وہ ٹوٹی گڑیا کو دیکھ کر پاگل ہوتی دوبارہ اس کی طرف بڑھی کہ کسی نے دونوں کلائیوں سے اسے پکڑ کر روکا۔ وہ تیورا کر گھومی، پیچھے رضا کھڑا تھا۔ رضا بھائی، اس نے میری… سونی، بچے آرام سے، آرام سے، ہیلرینا اور آ جائے گی۔ اس طرح اس کو مارو تو نہیں، اس نے رسان سے سمجھاتے ہوئے اسے کلائیوں سے پکڑے صوفے پر بٹھایا، پھر پلٹ کر منال کو دیکھا جو چہرے پر ہاتھ رکھے بھیگی خوفزدہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بی بی، اگر شہلا بی بی کی مہربانی سے آپ اس گھر میں داخل ہو ہی گئی ہیں تو براہ کرم خود کو اپنے کمرے تک محدود رکھیں۔ یوں گھر میں گھومنے پھرنے کا آپ کو قطعاً کوئی حق نہیں ہے۔ سونی کے سامنے زمین پہ پنجوں کے بل بیٹھے وہ گردن موڑے سرد لہجے میں اسے مخاطب تھا۔ مگر میڈم نے کہا تھا کہ مجھے سب کے ساتھ کھانا کھانا ہے، میں غلطی سے…
مجھ سے گڑیا گری، میں آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جو گڑیا آپ نے توڑی ہے وہ سونی بیوی کی 5ویں سالگرہ پہ ان کو ان کے والد نے انگلینڈ سے لا کر دی تھی، اور اس کی قیمت 5 لاکھ سے کم آج بھی نہیں ہے۔ سونی رضا کی ڈھارس ملنے سے ذرا سنبھلی تھی، مگر منال کو دیکھ کر آنکھوں سے ابھی تک شرارے پھوٹ رہے تھے۔ ہاں نہیں دیکھے میں نے 5 لاکھ، وہ گال سے ہاتھ ہٹا کر گھٹی گھٹی سی چلائی، اور میں دیکھ بھی کیسے سکتی تھی 5 لاکھ؟ میرا باپ تو مجھے اس کچی آبادی میں ہی چھوڑ کر بھول گیا تھا۔ جانتی ہو سونیا بی بی، ہمارے گھر کی چھت برسات میں ٹپکتی تھی۔ جب بارش ہوتی تو میں اور ماں سردی میں پڑی بھیگتی رہتی اور پھر کئی دن بخار میں پھوکتی رہتی، مگر ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ میرا باپ اس وقت انگلینڈ میں اپنی جائز اولاد کے لیے لاکھوں کے تحفے خرید رہا تھا۔ میں نے 5 لاکھ روپے کبھی نہیں دیکھے، مگر میں نے بھوک دیکھی ہے، بیماری، غربت اور خوف دیکھا ہے۔ میں نے اپنی ماں کو خون کھانستے کھانستے مرتے دیکھا ہے، مگر میرے باپ نے کبھی اکٹھے 5 لاکھ میرے ہاتھ پر نہیں رکھے۔ سونی اور رضا گویا شوق سے اسے دیکھ رہے تھے، جو دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے رخساروں پر لڑھک رہے تھے، جہاں سونی کے تھپڑ کا نشان ابھی تک موجود تھا۔ پھر ایک دم وہ تیزی سے آگے بڑھی اور ان کے سامنے سے گزرتی باہر نکل گئی۔ سونی ایک ٹک میز پر بکھرے کانچ کو دیکھ رہی تھی، مگر رضا نے پلٹ کر اسے جاتے ضرور دیکھا تھا۔ بانوں اور کمدار سامان کے بیگز اور شاپرز پراڈوں میں رکھ رہے تھے۔ ڈرائیور مؤدب سا دروازہ کھولے ایک طرف کھڑا تھا، مگر بی بی جان ابھی اندر نہیں بیٹھی تھی۔ وہ باہر برآمدے کے ستون کے ساتھ مہرما کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں پیچھے سے سنبھال لوں گی بی بی، آپ بے فکر ہو کر جائیے۔ سفید دوپٹے کے حالے میں اس کے دمکتے چہرے پر وہی اجلی نرم سی مسکراہٹ تھی۔ وہ عموماً سفید رنگ پہنا کرتی تھی، لمبی قمیص اور نیچے پاجامہ یا شلوار۔ تمہاری وجہ سے تو بے فکری رہتی ہے مہرما، ورنہ میں حویلی چھوڑ کر کب جایا کرتی ہوں۔ میرے ہوتے ہوئے بھی تو تو ہی کرتی ہے سب۔ وہ بہت سوگوار تھی، لرزتے ہاتھوں میں پکڑی تسبیح کے دانے مسلسل گراتی، بہت کرب بھرے مان سے کہہ رہی تھی، آپ اللہ کا نام لے کر جائیں، مجھے یقین ہے یہ بابا جان کے خلاف کوئی سازش ہے، اللہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا۔ اس نے ان کے یک ہوتے بوڑھے ہاتھ تھام لیے۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑے دھیرے دھیرے گاڑی کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ آپ اتنی بے یقین کیوں ہیں بی بی جان؟ میں تو بے یقین نہیں ہوں، تو ہمیشہ ہی پر یقین رہتی ہے۔ تیرے جیسی امید اور توکل اب میں کہاں سے لاؤں؟ وہ ان کو سہارا دے کر گاڑی میں بٹھانے لگی۔ آپ اللہ سے توکل مانگیں، وہ آپ کو دے گا۔ آپ اس سے یقین مانگیں، وہ آپ کو وہ بھی دے گا۔ تو میرے لیے، جہانگیر کے لیے، سب کے لیے دعا کرنا مہرما۔ وہ اندر بیٹھ چکی تھی۔ مہرما ان کے کھلے دروازے کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں تو ہمیشہ دعا کرتی ہوں، بس آپ بے فکر ہو کر جائیں، پیچھے حویلی تیرے ذمے ہے، میرے بعد بھی تو نے ہی حویلی اور گاؤں کے معاملات سنبھالنے ہیں۔ جہانگیر تو 2-3 ماہ میں ادھر آ پاتا ہے، میرے بعد تو ہی وادی کی سردارنی ہوگی مہرما۔ اتنا آگے کی فکر نہ کریں، اللہ بہتر کرے گا۔ اس نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ دروازہ بند کیا۔ بند شیشے کے اس پار بی بی جان کا ضعیف چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ ڈرائیور گاڑی ریورس کرنے لگا تھا، پہیے پیچھے کو جانے لگے۔ دھول کا ایک غبار اٹھا اور اس کے پیچھے کہیں بی بی جان کا چہرہ گم ہو گیا۔ گاڑی باہر نکل گئی، آہستہ آہستہ گرد چھٹنے لگی۔ مہرما ستون سے ٹیک لگائے سوچتی نگاہوں سے کھلے گیٹ کو دیکھے گئی۔ کیوں سب مجرموں کی طرح مجھ سے آ کر صفائیاں مانگتے ہیں؟ شہلا کا تو قصہ ہی الگ ہے، مگر آپ بی بی جان، آپ تو میرا یقین کر لیتی۔ ان کے سامنے صوفے پر بیٹھے جہانگیر بالکل ٹوٹے پھوٹے لگ رہے تھے، ان کی نگاہوں میں بے حد شکوے تھے۔ اگر یہی بات ہے تو وہ لڑکی کیوں اتنے کانفیڈنس سے ڈی این اے ٹیسٹ کی بات کر رہی ہے؟ بی بی جان، میں صرف شک کے باعث یہ سب نہیں کہہ رہی، کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کالا تو ہے۔ سامنے والے صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے شہلا جہانگیر تڑپ کر بولی۔ جواباً جہانگیر نے ایک شعلہ بار نگاہ ان پر ڈالی۔ میرا باپ بھی نہیں کروائے گا ڈی این اے ٹیسٹ۔
دیکھا دیکھا بیبی جان، اگر یہ اتنا ہی پارسا ہے تو ٹیسٹ کیوں نہیں کروا لیتا، وہ چمک کر بولی۔ بات بیبی جان کے دل کو لگی، انہوں نے رخ جہانگیر کی طرف کیا۔ تم کیوں نہیں کراتے ٹیسٹ بیٹا؟ بات ٹیسٹ کی نہیں ہے بیبی جان، آپ لوگوں کو مجھ پر اتنا تو یقین ہونا چاہیے تھا کہ یوں غیروں کی باتوں میں آ کر مجھ پر شک نہ کرتے۔ کیا کوئی بھی منہ اٹھا کر چلا ہے، مجھے اپنا باپ بتائے تو میں صفائیاں دیتا ٹیسٹ کراتا پھروں گا؟ مائی فٹ! شہلا نے محض ایک جتاتی نظر ان پر ڈالی اور ہولے سے سر جھٹکا۔ مگر جہانگیر، کسی نہ کسی طرح اس سارے معاملے کا فیصلہ تو ہونا ہے۔ اگر یہی واحد راستہ ہے تو ایسا کر لینے میں کیا برائی ہے؟ آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں بیبی جان، اگر بات نکل گئی تو میرا کیریئر تباہ ہو جائے گا، کتنی بدنامی ہوگی۔ یہ تو تمہیں اس بلقیس سے بدکاری کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ شہلا زیادہ دیر چپ نہ رہ سکی۔ اوہ یو شٹ اپ، وہ دہاڑے۔ شہلا، یہ لڑائی کا وقت نہیں ہے، بیبی جان نے خفگی سے انہیں دیکھا۔ جاؤ اس لڑکی کو ادھر بلاؤ، اور رضا کو بھی۔ رضا کو بھی؟ شہلا کو ذرا حیرت ہوئی، پھر سر جھٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ رضا کے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ برسوں سے ان کا وفادار ملازم تھا، اب نہ صرف جہانگیر کا ہاسپٹل سنبھالتا تھا بلکہ رہتا بھی کوٹھی کے ایک بیرونی کمرے میں تھا۔ آپ نے رضا کو کیوں بلوایا ہے؟ شہلا کے جانے کے بعد وہ ذرا حیرت سے بیبی جان کی طرف مڑے۔ وہ ہمارا رازدار ہے جہانگیر، اگر وہ تمہارا ٹیسٹ کرے یا کروائے تو بات کبھی بھی باہر نہیں نکلے گی۔ بولو، اب بھی تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ انہوں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، پھر بھینچ لیے، البتہ چہرے پر ناگواری بکھر گئی تھی۔ ہیل کی ٹھک ٹھک کی آواز آئی تو بیبی جان نے دیکھا شہلا واپس آ رہی تھیں۔ ان کے پیچھے ایک لڑکی تھی، سادہ سے لباس میں ملبوس، شفاف چہرہ اور بڑی بڑی آنکھیں۔ وہ ڈری سہمی یا گھبرائی ہوئی نہیں لگتی تھی، بلکہ اس کے چہرے پر خاصا اعتماد تھا۔ انہوں نے اس کی بڑی بڑی آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ وہ بڑی تھیں، سیاہ بھی تھیں، مگر وہ جہانگیر کی آنکھوں جیسی نہیں تھیں۔ مہرماں ٹھیک کہتی تھی، اس دنیا میں بہت سی لڑکیوں کی بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی، کیا اس سے وہ سب بابا جان کی بیٹیاں بن جاتی ہیں؟ بیٹھو لڑکی، انہوں نے روبدار مگر روکھے انداز میں مقابل صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر آ بیٹھی اور اب جیسے منتظر نگاہوں سے بیبی جان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی جہانگیر کی آنکھیں نہیں تھیں۔ تم جانتی ہو ہمارے قانون میں اس طرح کے بہتان کی کیا سزا ہے؟ جانتی ہوں، پھر بھی تم نے میرے بیٹے پر بہتان لگایا۔ آپ اپنی وادی کی سردارنی ہیں اور آپ کی وادی علاقہ غیر میں ہے، آپ کا وہاں اپنا قانون ہے، آپ روز 20 مقدمے نپٹاتی ہیں۔ آپ میری آنکھوں میں دیکھیں اور بتائیں، کیا بہتان باندھنے والوں کے چہرے اتنے پرسکون ہوتے ہیں؟ لمحے بھر کو ڈرائنگ روم میں خاموشی چھا گئی۔ رضا بہت آہستہ سے مینال کے صوفے کی پشت پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا، مگر ابھی کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ میں ادھر تمہاری باتیں سننے نہیں آئی ہوں لڑکی، انہوں نے ناگواری سے ٹوکا، مگر لہجہ کمزور تھا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ فیصلہ کرنے آئی ہیں، تو کیجیے بیبی جان، میں تیار ہوں۔ فیصلے کے لیے یا سزا کے لیے؟ دونوں میں سے اسی کے لیے جس میں انصاف ہو۔ اگر مجھے جہانگیر شاہ کی دولت چاہیے ہوتی تو میں عدالت میں جاتی، مگر مجھے عزت چاہیے، نام اور پیار چاہیے، اسی لیے آپ کے گھر آئی ہوں۔ مجھے آپ سے عدل کی امید ہے بیبی جان، عدل کیجیے۔ یہ بھلا کر کہ میرا باپ آپ کا بیٹا ہے، عدل کیجیے۔ مائی فٹ، میں تمہارا باپ نہیں ہوں۔ جہانگیر دل ملائے، تو ثابت کیجیے، ٹیسٹ کروائیے، میں تیار ہوں ہر ٹیسٹ، ہر امتحان سے گزرنے کے لیے۔ وہ پر اعتماد تھی۔ لڑکی، تمہیں کیسے پتا کہ یہ تمہارا باپ ہے؟ اگر اس کے اور تمہاری ماں کے درمیان کچھ تھا بھی تو وہ تمہاری پیدائش سے قبل تھا۔ وہ جو بھی تھا وہ کئی سال چلتا رہا تھا، اور یہ ہر ماہ کا خرچہ پانی بھی دیا کرتے تھے۔ یہ میرا قیاس نہیں ہے، ماں بھی اقرار کرتی تھیں، اور یہ بھی پہلے کرتے تھے۔ شٹ اپ یو بچ، وہ چلائے، جھوٹی مکار اداکارہ، بند کرو یہ ڈرامہ۔ مینال کی آنکھیں جھلملانے لگیں، اس نے سر جھکا لیا۔ آرام سے جہانگیر، اگر یہ ڈرامہ کر رہی ہے تو وہ کھل ہی جائے گا۔ رضا،
हुक्म बीबी जान। वो मुअद्दिब सा हाथ बांधे खड़ा था। तुम जहांगीर और इस लड़की के टेस्ट करवाओगे, और तुम जानते हो ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। जो हुक्म बीबी जान। उसने एक निगाह जहांगीर पर डाली जो मुस्तरब से हो गए थे। मगर बीबी जान, ख्वामखा, ये मेरा हुक्म है जहांगीर। उनका अंदाज अटल था। और लड़की, तुम मेरी बात कान खोल कर सुनो। तुम उसके बाद हमारी वादी की सरदारनी का हर फैसला कबूल करोगी। हम अदल करते हैं, इसका तो तुम्हें यकीन होगा। जी हाँ। उसने सर उठाया और हथेली के पुष्ट से आंसू पोंछे। मुझे वादी की सरदारनी का हर फैसला कबूल होगा। परसों शाम तक टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी। मेहरमा, मेरा दिल बहुत ख़राब हो रहा है। इस रात वो बिस्तर में लेटी फ़ोन का रिसीवर कान से लगाए उससे बात कर रही थी। आपको अल्लाह पे यकीन नहीं है बीबी जान? अल्लाह पे है, जहांगीर पे नहीं है। बीबी जान, उसे सदमा लगा था। मैं क्या करूं मेहरमा, मुझे बहुत खौफ आ रहा है। मगर आप तो कहती हैं कि उसकी आंखें बाबा जान जैसी नहीं हैं, लेकिन उसका अंदाज, वो मुझे खौफ दिलाता है। वादी की सरदारनी एक लड़की से डर गई। मुझे बुरी घड़ी से डर लगता है महरी। अच्छा, आपने दवाई खा ली है? उसने दानिस्ता मौजू बदल दिया। बस अब सोने ही लगी थी। दूध पीकर सोइएगा। वो फ़ोन बंद करने से कबल हिदायत देना नहीं भूली थी। उन्होंने मुस्कुराकर रिसीवर रखा और फिर आंखें मूंद लीं। चंद सानिये ही गुजरे थे कि उनके कमरे का दरवाज़ा हौले से खुला। ज़रा सी दर्द से जहांगीर ने अंदर झांका। वो बेखबर सो रही थी। उन्होंने दरवाज़ा उसी आहिस्तगी से बंद कर दिया। राहदारी के दूसरे सिरे पर गेस्ट रूम था, जिसमें बहुत करीबी मेहमान ठहराए जाते थे। वो बेआवाज़ कदमों से चलते उस तक गए और बिना दस्तक के दरवाज़ा खोला। मिनाल आईने के सामने खड़ी बालों में ब्रश फेर रही थी। आहट पर चौंक कर पलटी। आप? उसे हैरत से झटका लगा। हाँ, मैं, उन्होंने सर्द लहजे में कहते दरवाज़ा बंद किया और एक हकारत भरी निगाह उस पर डालते कुर्सी पर बैठे। सामने आओ और मुझसे बात करो। वो ब्रश रखकर धीरे धीरे चलती उनके सामने आ खड़ी हुई। जी, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? बोलो। उन्होंने हाथ में पकड़ी चेकबुक खोली और कलम का ढकना उतारा। तो आप मुझे खरीदने आए हैं? बकवास बंद करो। मुझे मेरी माँ के सामने जलील करके तुम्हें क्या मिला? अब अपना ये तमाशा ख़त्म करो। जो रकम चाहिए इसमें भर लो और अपना बोरिया बिस्तरा समेटो और दफान हो जाओ यहाँ से। लेकिन अभी तो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी नहीं आई। फाड़ में गया डीएनए टेस्ट। मैं नहीं मानता किसी टेस्ट को, मगर दुनिया मानेगी और आपको भी मानना पड़ेगा। वो निडर होकर कह रही थी। अपनी कीमत बताओ। बेटी तस्लीम कर लें। मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। माय फुट। नहीं हो तुम मेरी बेटी, कुछ नहीं लगती तुम मेरी। वो पैर पटकते खड़े हो गए। अब मैं भी देखता हूँ तुम क्या कर सकती हो। मेरी बीवी ने मेरे हाथ बांध रखे हैं, वरना मैं तुम्हें अपने कुत्तों के आगे डाल देता। एक उसीली निगाह उस पर डालकर वो बाहर निकल गए। उफ! मिनाल गहरी सांस लेती बेड पर गिर गई। वो हाथ में मोबाइल पकड़े कोई बटन दबा रहा था। टू टू की आवाज़ खामोश लाउंज में गूंजने लगी। उसने फ़ोन कान से लगा लिया। तीसरी घंटी पर कॉल उठा ली गई। अस्सलाम वालेकुम। मेहरमा की आवाज़ किसी जल तरंग की तरह सुनाई दी। हे मेहरमा, मैं हसनैन, वो टहलता हुआ मुस्तरब सा कह रहा था। रज़ा भाई रिपोर्ट्स लेने गए हैं, बस आते ही होंगे। इतने परेशान क्यों हो? क्या तुम नहीं हो? यहाँ हम इंतज़ार की सूली पर लटके हुए हैं। सब ड्राइंग रूम में बैठे हैं। बस मैं साइड पर आकर तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। क्या एक टेस्ट से सब पता चल जाएगा? हाँ मेहरमा, रज़ा भाई ने यकीन दिलाया है कि सब पता चल जाएगा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है और ग्रैनी तो बहुत ही परेशान है। ओहो, तुम उन्हें तसल्ली दो। वो हस्बे तवक्का परेशान हो गई। उनको ढारस दिलाओ कि सब ठीक हो जाएगा। दफतन बाहर कार का हॉर्न बजा। हसनैन ने रुककर खिड़की की तरफ देखा। रज़ा की कार ड्राइव वे पर चलती आ रही है। रज़ा भाई आ गए हैं, मैं चलता हूँ। जो भी रिजल्ट आया तुम्हें कॉल करके बताऊंगा। फ़ोन बंद करके वो ड्राइंग रूम में आ गया।
بڑے صوفے پر بی بی جان خاموش سی بیٹھی تھیں، ہاتھ میں پکڑی تسبیح کے دانے مسلسل گر رہے تھے۔ ایک طرف سنگل صوفے پر شہلا مضطرب سی پہلو بدل رہی تھیں، ان کے مقابل صوفے پر جہانگیر براجمان تھے۔ بیزاریت ان کے چہرے سے عیاں تھی، وہ جو اس سارے فساد کی جڑ تھی۔ حسنین نے بے اختیار سوچا اور بی بی جان کی دوسری طرف آ کر بیٹھ گیا۔ قدموں کی آواز سنائی دی، سب منتظر سے جالیدار پردے کو دیکھنے لگے۔ دفعتاً اس کے پیچھے رضا کا وجود دکھائی دیا، پھر اس نے ہاتھ سے پردہ ہٹا دیا۔ آؤ رضا، بی بی جان کی تسبیح کے دانے مزید تیزی سے گرنے لگے تھے۔ وہ ہاتھ میں رپورٹس کا خاکی لفافہ تھامے جہانگیر شاہ کے صوفے کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پہ کچھ تھا جو بی بی جان کا دل دہلا رہا تھا۔ کیا کہتی ہیں رپورٹس؟ شہلا رہ نہیں سکی۔ رضا نے ایک نظر کونے میں بیٹھی منال کو دیکھا، پھر لفافے سے چند کاغذ نکالے۔ میں نے سیمپلز 3 لیبارٹریز میں دیے تھے۔ وہ نگاہیں جھکائے مؤدب سا کھڑا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر یہ والی لکیریں یوں ملیں تو وہ ایک رپورٹ دکھاتا کہنے لگا، مگر بی بی جان نے ٹوک دیا۔ تفصیلات چھوڑو، یہ بتاؤ کہ کیا یہ لڑکی جہانگیر کی بیٹی ہے؟ وہ خاموش ہو گیا، ایک نظر جہانگیر کو دیکھا جو ضبط کی انتہاؤں پہ تھے، اور پھر سر جھکا دیا۔ حقیقت تو اللہ بہتر جانتا ہے، میں آپ کا ادنا سا ملازم ہوں بی بی جان، حکم کی تعمیل کی ہے۔ ان رپورٹس کے مطابق یہ باپ اور بیٹی ہیں۔ اور بی بی جان کو لگا چھت پھٹ گئی ہے۔ ڈرائنگ روم میں سناٹا چھا گیا، موت کا سناٹا۔ رضا نے آہستگی سے رپورٹ میز پر رکھ دی۔ میں نے کمدار اور اس کی بیٹی کے نام پہ رپورٹس تیار کی ہیں، آپ بے فکر رہیں۔ بات باہر نہیں نکلی اور نہ ہی کبھی نکلے گی۔ آپ چاہیں تو دوبارہ کہیں اور سے ٹیسٹ کروا لیں، آگے جو آپ کا حکم ہو، میں حاضر۔ اب بھی کوئی کچھ نہ بولا۔ شہلا دنگ بیٹھی تھی، جہانگیر گویا سکتے میں تھے، اور بی بی جان، ان کا رنگ نچڑ چکا تھا، سفید لاش کی مانند چہرہ لیے وہ یک ٹک رضا کو دیکھ رہی تھی۔ اب بتائیے، وادی کی سردارنی کا کیا فیصلہ ہے؟ اس کے بعد سردارنی کا جو فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا، وہ رندھی ہوئی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ آئی ہیٹ یو پاپا، آئی ہیٹ یو۔ دفعتاً سونی چلائی اور ہچکیاں روکتی باہر بھاگی۔ جہانگیر ابھی تک سکتے میں تھے، شہلا بھی کچھ کہنے کے قابل نہیں رہی تھی، حسنین بھی گمسم سا ہو گیا تھا۔ بتائیں بی بی جان، سردارنی کا کیا فیصلہ ہے؟ بی بی جان نے آہستہ سے نگاہوں کا زاویہ اس کی طرف موڑا۔ جمعے کو حویلی میں بات ہوگی، پرسوں جمعہ ہے، فیصلہ حویلی میں ہوگا۔ تم سب اور یہ لڑکی سب چلنے کی تیاری کرو۔ پھر وہ آہستہ سے اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی دروازے کے جانب بڑھنے لگی۔ حسنین فوراً سہارا دینے کے لیے آگے بڑھا، مگر انہوں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ شہلا کا سکتہ ان کے وہاں سے نکلتے ہی ٹوٹا تھا۔ ساری زندگی تم مجھے دھوکہ دیتے آئے ہو، اب اور نہیں جہانگیر، میں ڈیڈی کے پاس لندن جا رہی ہوں، کھلا کا نوٹس بھی تمہیں جلد مل جائے گا۔ سنی، تم اور سونی اگر چلنا چاہو تو ٹھیک، نہیں تو پھاڑ میں جاؤ میری طرف سے۔ وہ تن فن کرتی دہلیز پار کر گئی۔ جہانگیر اسی طرح بے حس و حرکت بیٹھے تھے۔ حسنین آہستہ سے وہاں سے نکل آیا اور مہرماں کو فون ملایا۔ کیا بنا حسنین؟ وہ بے تاب منتظر بیٹھی تھی۔ سب تباہ ہو گیا مہرماں، سب ختم ہو گیا۔ اس کی آواز رندنے لگی تھی۔ مگر کیا ہوا ہے؟ وہ پاپا کی بیٹی ہے، رپورٹس نے تصدیق کر دی ہے۔ چند لمحوں کے لیے فون لائن مردہ ہو گئی، بے سانس، بے آواز، خاموش۔ مہرماں، ہاں میں ادھر ہوں، ٹھیک ہو جائے گا سب۔ بی بی جان نے کیا کہا؟ جمعے کو فیصلہ ہوگا، یہ گھر کا معاملہ ہے، گھر میں ہی حل ہوگا۔ منال نے کہا ہے کہ وہ وادی کی سردارنی کا ہر فیصلہ قبول کرے گی۔ وہ لاؤنج میں کھڑا تھا، اسے سامنے شہلا کے بیڈ روم کا آدھا دروازہ دکھائی دے رہا تھا۔ الماریوں کے پٹ کھلنے بند ہونے کی آواز، بیگ کی زپ چڑھانے کی آواز، ساتھ میں اونچی بڑبڑاہٹیں۔ مامی گھر چھوڑ کر جا رہی ہیں، وہ خلا لے رہی ہیں۔ اور سونی،
وہ کہتی ہے اسے پاپا سے نفرت ہے۔ مہر ماں ہم کیا کریں، ہمارا تو پورا گھر بکھر گیا ہے۔ مجھے پتا ہے سونیا پاپا کی ضد میں ممی کے ساتھ چلی جائے گی۔ ایک دم وہ بولتے بولتے رکا۔ اسے کسی کے گرنے کی آواز آئی تھی۔ کیا ہوا حسنین؟ 1 منٹ ٹھہرو۔ تبھی راہداری کی دوسری طرف آوازوں کا شور بلند ہوا تھا۔ فون اس کے ہاتھ سے پھسل پڑا۔ وہ بدحواس سا اس کی طرف بھاگا۔ ہلو ہلو، مہر ماں پریشانی سے اسے پکار رہی تھی۔ بے چینی سے برآمدے سے ٹہلتے ہوئے اس کے پیر شل ہو گئے تھے، مگر وہ سینے پر بازو باندھے مسلسل ٹہل رہی تھی۔ سفید گرم شال سر پر تھی اور ہاتھ میں تسبیح۔ اس کے لب ساتھ ہی ورد کر رہے تھے۔ حسنین سے اس کی پھر بات نہیں ہو پائی تھی۔ بابا جان کو فون کرنے کی اس میں ہمت نہ پڑی تھی۔ سونی کا موبائل آف تھا، بس ایک رضا سے بات ہوئی تھی جس نے صرف ہم شام تک حویلی پہنچ جائیں گے کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ شام کی نیلاہٹیں گہری ہونے کو آئی تھیں۔ چرند پرند اپنے اداس گیت گنگناتے آشیانوں کو لوٹنے لگے تھے۔ وہ کب سے زنان خانے کے برآمدے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ دل میں عجیب عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ کبھی گیٹ کے پار ہارن بجا۔ وہ چونک اٹھی۔ یکے بعد دیگرے 2 گاڑیاں اندر داخل ہوئی تھیں۔ آگے بابا جان کی پراڈو تھی جس سے وہ فوراً نکلے تھے۔ ساتھ ہی باقی دروازے کھول کر شہلا، حسنین اور سونی باہر آئے تھے۔ وہ سب تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے، مگر وہ پچھلی گاڑی کو دیکھ رہی تھی جس میں سے رضا کے پیچھے ایک لڑکی نکلی تھی۔ سیاہ شال اوڑھے، لب کھینچے، سپاٹ چہرہ لیے، وہ ادھر ادھر گردن موڑتی اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ مہر ماں، حسنین اس کے قریب آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر صدیوں کی تھکن تھی اور بالکل ایک دم سے اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ حسنین، بی بی جان کہاں ہیں؟ اسے اپنی آواز کسی کنویں سے آتی سنائی دی تھی۔ اسی پل کھلے گیٹ میں ایک سفید ایمبولینس داخل ہوئی۔ وہ سن سی ہو گئی۔ مہری، بی بی جان فوت ہو گئی ہیں۔ وہ رو رہا تھا۔ وہ پتھر کا بت بنی ایمبولینس کو دیکھ رہی تھی جس سے جہانگیر اور رضا اسٹریچر نکال رہے تھے۔ مہر ماں، گرینی سونی روتے ہوئے اس کے گلے سے آن لگی۔ وہ یک ٹک بنا پلک جھپکے اسٹریچر کو دیکھ رہی تھی۔ فجر کے بعد بی بی جان کا جنازہ پڑھا کر ان کو دفنا دیا گیا۔ وہ وادی کی سردارنی تھیں۔ ان کی وفات پہ پوری وادی جمع ہو گئی تھی۔ ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر دل رو رہا تھا۔ وہ چبوترے پر بیٹھی، آنسو لڑیوں کی صورت میں اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ وہ اس کی ماں جیسی تھی، دوست جیسی اور باپ جیسی۔ اسے لگ رہا تھا صدمے نے اسے ڈھہ دیا ہے، شاید کبھی جڑ نہ پائے۔ اس کی سب سے بڑی ڈھال اور سہارا ختم ہو گیا تھا۔ مہری، جہانگیر دھیرے سے اس کے ساتھ آ بیٹھے تھے۔ اس نے بھیگی آنکھیں ان کی طرف اٹھائیں۔ وہ برسوں کے بیمار لگ رہے تھے۔ ہم ان کے لیے بہت دعا کریں گے بابا جان، اس سے ان کی روح کو سکون ملے گا۔ وہ اپنا دکھ بھول کر انہیں دلاسا دینے لگی۔ مگر مجھے کبھی بھی نہیں ملے گا۔ وہ مجھ سے ناراض گئی ہیں مہری۔ اس دنیا کی ناراضیاں یہیں تک ہوتی ہیں بابا جان۔ جان کنی کے بعد ہر روح کو اپنی نجات کی فکر ہوتی ہے۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے رہیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے ہولے سے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ تمہاری امیدیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں مہری، ورنہ مجھے لگتا ہے اب زندگی میں کچھ بھی نہیں۔ ایسے نہ سوچیں بابا جان، میں ہوں نا آپ کے پاس۔ اس نے بہت اعتماد سے ان کا ہاتھ دبایا۔ انہوں نے بے یقینی سے ڈبڈباتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تمہیں میرا یقین ہے منال کے معاملے میں؟ اس معاملے کا فیصلہ جب ہوگا تب دیکھا جائے گا۔ فیصلہ تو ہو گیا ہے مہر ماں، کیا تم نہیں جانتی کہ رپورٹس؟ فیصلہ ابھی نہیں ہوا، فیصلہ جمعے کو حویلی میں ہوگا۔ بی بی جان نہیں رہی اب۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ بی بی جان نے اپنے بعد مہر ماں کو وادی کی سردارنی بنانے کا کہا تھا؟ کہ ان کی وصیت تھی، وادی کی سردارنی کو چننے کا حق صرف انہی کو تھا، اور انہوں نے آپ کے اوپر مجھے چنا تھا۔ میں اس وادی کی نئی سردارنی ہوں بابا جان، کیا آپ نہیں جانتے؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ ایک دم اس مہر ماں سے بالکل مختلف لگ رہی تھی جسے وہ جانتے تھے
قطعاً اجنبی اور غیر شناسا۔ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن اب فیصلہ کرنے کے لیے بچا کیا ہے؟ وہ لڑکی تو سارے ثبوت جمع کر کے لے آئی ہے۔ بی بی جان کی وجہ سے شہلا رک گئی، مگر میں جانتا ہوں وہ ان کے 40ویں کے بعد مجھ سے خلا لے کر چلی جائے گی۔ سونی میری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، حسنین مجھ سے نگاہ ہی نہیں ملاتا، اور مہرماں پھر بھی کہتی ہے کہ فیصلہ بھی ہونا ہے۔ وہ اٹل لہجے میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جمعے کی نماز کے بعد دوپہر 2 بجے بڑے کمرے میں سب کو اکٹھا کیجیے، فیصلہ تب ہوگا۔ کسی ملکہ کی طرح حکم صادر کر کے وہ مڑی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی برآمدے کی جانب بڑھ گئی۔ جہانگیر شش و پنج میں مبتلا بیٹھے اسے جاتا دیکھتے رہے۔ وہ کیا کرے گی؟ انہیں کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ مہرماں نے کہا تھا فیصلہ وہ جمعے کو ہی کرے گی، اور اس نے ٹھیک کہا تھا۔ نہ کسی کی کوئی دلیل سنی، نہ ہیل و حجت، ہر ایک کو بس حکم سنایا، نماز کے بعد بڑے کمرے میں جمع ہو جاؤ۔ پھر کسی کے پاس بحث کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ یہ وہ ہر وقت حلاوت سے مسکراتی مہرماں نہیں تھی، یہ سپاٹ تاروب چہرے والی وادی کی سردارنی تھی۔ اس کے آگے جہانگیر شاہ بھی کچھ بول نہیں پائے تھے۔ جمعے کی نماز کے بعد ایک ایک کر کے سب بڑے ہال میں آنے لگے۔ حسنین شلوار قمیض اور شال اوڑھے چپ چاپ ایک صوفے پہ آ بیٹھا، ساتھ ہی سونی بجھی بجھی سے بیٹھی تھی۔ زبردستی کی اوڑی بڑی سی کڑھائی والی سیاہ چادر میں اس کا چہرہ زرد لگ رہا تھا۔ اس کے دوسری طرف شہلا براجمان تھی۔ رواج کے مطابق دوپٹہ ان کے سر پر بھی تھا، مگر چہرے پر بے پناہ کڑھن تھی۔ مقابل صوفے پر جہانگیر شاہ بیٹھے تھے۔ وہ ہاتھ میں پکڑے موبائل پر مسلسل بٹن دبا رہے تھے، شاید شہلا یا سونی کی طرف دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کے صوفے کے پیچھے رضا کھڑا تھا، ہاتھ باندھے سر جھکائے، مؤدب سا۔ سربراہی اونچی کرسی خالی تھی، اس پہ بی بی جان بیٹھا کرتی تھی، مگر آج اس پر مہرماں کو بیٹھنا تھا۔ چوکھٹ میں ذرا سی آہٹ ہوئی اور دھیرے سے منال چلتے ہوئے اندر آئی۔ اس کے لیے جہانگیر کے صوفے کے ساتھ ہی صوفہ رکھا گیا تھا۔ کسی نے اسے سر اٹھا کر دیکھنے کا تکلف بھی نہیں کیا۔ وہ چپ چاپ اس صوفے پر آ بیٹھی۔ اب وہ سربراہی کرسی کے بالکل مقابل تھی۔ دفتن ہال کا بغلی دروازہ کھلا، بہت سی گردنیں اس کی جانب کو مزین۔ مہرماں چوکھٹ عبور کر کے اندر آ رہی تھی۔ بی بی جان کی سفید شیشوں کی کام والی شال میں خود کو سموئے وہ سپاٹ چہرہ لیے اپنی کرسی پہ آ بیٹھی۔ ہال میں گہرا سناٹا چھا گیا، سب سانس روکے اس کو دیکھ رہے تھے۔ منال، یہی نام ہے نا تمہارا؟ اس کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ جی، منال نے آہستہ سے سر اسبات میں ہلایا۔ کیا تم نے وادی کی سردارنی کا فیصلہ قبول کرنے کا یقین دلایا تھا؟ جی، اس کی آواز میں عجیب بغاوت تھی۔ ٹھیک ہے، آج فیصلہ ہوگا اور شرعی حساب سے ہوگا۔ اس نے انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا۔ سب کی نگاہیں اس طرف اٹھیں۔ وہاں ایک کونے میں شیلف بنا تھا جس کے اوپری خانے میں غلاف میں لپٹا قرآن مجید رکھا تھا۔ منال کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کر قسم اٹھانے کو تیار ہوں۔ میں بھی تیار ہوں، جہانگیر نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ منال، تم جاؤ اور وضو کر کے آؤ، پھر قرآن مجید کو ادھر سامنے اٹھا کر لاؤ۔ اس نے دونوں کی بات کا جواب نہیں دیا، بس سپاٹ نگاہوں سے منال کو دیکھتے ہوئے حکم سنایا۔ وہ سر ہلا کر اٹھ گئی۔ کمرے میں یوں ہی خاموشی چھائی رہی، یہاں تک کہ وہ واپس آ گئی تو اس کا چہرہ، ہاتھ آستینوں کے کنارے گیلے تھے، دوپٹہ سر پر تھا اور قرآن پاک ہاتھ میں۔ وہ اپنے صوفے پر بیٹھی نہیں بلکہ وہیں کھڑے کھڑے ایک ہاتھ میں قرآن پکڑے دوسرے کو اس کے اوپر رکھا۔ میں اللہ کے نام کی قسم اٹھاتی ہوں کہ… میں نے تم سے قسم اٹھانے کو نہیں کہا۔ مہرماں نے تیز لہجے میں اسے روکا۔ پھر؟ منال کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ تم اپنی بات دہراؤ۔ جہانگیر شاہ کے میری ماں کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، جس کا اعتراف یہ دونوں میرے سامنے کر چکے ہیں۔ یہ مجھے اپنی بیٹی تسلیم کرتے تھے اور خرچہ پانی بھی دیا کرتے تھے، مگر ماں کے مرنے کے بعد مجھ سے دوری برتنے لگے۔ منال تیزی سے بولی۔ یعنی کہ تم جہانگیر شاہ کو زنا بالرضا کا ملزم ٹھہراتی ہو؟
जी, वो पूरा एतमाद थी। मेहरमा ने चेहरा जहांगीर की तरफ मोड़ा। जहांगीर शाह, क्या आपके इस लड़की की माँ के साथ नाजायज ताल्लुकात थे? नहीं, उनका लहजा सख्त था। सोनी ने मुंह फेर लिया और शहला जेरे लब कुछ बड़बड़ाई। मेहरमा ने चेहरा वापस मिनाल की जानिब फेरा। ये इनकार कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये इनकार ही करेंगे, मगर मेरे पास भी सारे सबूत हैं। उनके वो तमाम चेक्स, हॉस्पिटल के बिल, मेरा डीएनए टेस्ट। और बीबी, हम किसी डीएनए टेस्ट को नहीं मानते। मेहरमा ने नागवारी से उसे झड़का। आप डीएनए टेस्ट को नहीं मानती? मिनाल के चेहरे पर हैरत उभरी। मैं नहीं, अल्लाह की किताब में उसका कोई जिक्र नहीं। मगर उस वक्त तो ये सहूलत नहीं थी, और साइंस, बीबी ये दुनिया साइंस ने नहीं बनाई, तुम्हारे और मेरे रब ने बनाई है। और ये किताब जिस रब का कलाम है, क्या उसको नहीं मालूम था कि कभी ये सहूलत मैसर होगी? उसके बावजूद हमारे दीन में हुदूद के मुकदमे के फैसले में डीएनए टेस्ट का कोई तस्वुर नहीं है। मगर तुम बताओ, क्या तुम अपनी बात पर कायम हो? यस, ऑफ कोर्स। यानी कि तुम बजिद हो कि ये शख्स सानी है? जी बिल्कुल, उसने शाने उचकाए। ठीक है, मैं तुम्हारा इल्जाम मानकर इस शख्स पर 100 कोड़ों की हद नाफिज करती हूँ। मगर तुम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इन चारों को ले आओ। किन चारों को? उन 4 गवाहों को जिन्होंने जहांगीर शाह को तुम्हारी माँ के साथ गुनाह की हालत में देखा हो। मिनाल ने उलझकर उसे देखा। कौन से 4 गवाह? मेरा मतलब है, मेरे पास उनको तो किसी ने नहीं देखा। क्या तुम्हारे पास 4 गवाह नहीं है? मेहरमा के चेहरे पर मसनूई हैरत उभरी। मेहरमा बीबी, ऐसे काम 4 लोगों के सामने नहीं होते, बल्कि रात के अंधेरों में बंद दरवाजों के पीछे होते हैं। मगर 4 गवाह तो तुमको लाने पड़ेंगे मिनाल, वरना तुम इस शख्स की बेटी साबित ही नहीं होगी। मेरी डीएनए रिपोर्ट? जहन्नुम में गई तुम्हारी डीएनए रिपोर्ट। मैंने कहा ना, हमारे नजदीक इसकी कोई अहमियत नहीं है। 4 गवाह लाओ जिन्होंने इन दोनों को वाकयातन हालत गैर में देखा हो। मैं 4 गवाह कहाँ से लाऊं? वो परेशान सी खड़ी थी। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि किसी के गुनाह के वक्त 4 लोग इकट्ठे होकर देखें। अगर 4 लोग होते तो क्या वो उनको रोकते नहीं? ऐसा कहाँ होता है मेहरमा बीबी? ये मेरे रब का फैसला है मिनाल। 4 गवाह लाओ तो मैं तुम्हें इस शख्स की बेटी करार दूंगी। ओके फाइन, आप अपने वालिद को बचाना चाहती हैं, ठीक है, ना करार दें मुझे उनकी बेटी। नहीं है मेरे पास 4 गवाह। सोच लो। सोचना क्या? जब नहीं है गवाह तो मैं क्या करूं? ठीक है, फिर फैसला वाजे है। क्या? वो ठिठकी। कहीं कुछ गलत था? कज़फ, तुम कज़फ की मुजरिमा साबित हुई हो। तुमने एक पाक दामन शख्स पर ज़िना की तोहमत लगाई है। तुम्हें 80 कोड़े लगाए जाएंगे। व्हाट? मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं कसम उठाने को तैयार हूँ। उसके चेहरे का रंग पहली दफा फीका पड़ा था। रजा, ये कोड़ा उठाओ। मेहरमा ने रजा को इशारा किया। वो दम बखुद खड़ा था, चौंक कर मेहरमा को देखने लगा। रजा, मैंने कहा ये कोड़ा उठाओ। मेहरमा की आवाज में सख्ती दर आई थी। सोनी और हसनैन सांस रोके अभी तक उसी कोड़े को देख रहे थे। रजा धीरे से आगे बढ़ा और केस में रखा कोड़ा उसके हैंडल से उठाया। स्याह चमड़े का लंबा सा हंटर। हॉल कमरे में मौत का सन्नाटा छा गया। वो अब कोड़ा उठाए उलझी सवालिया नजरों से मेहरमा को देख रहा था। तुम शराइत से वाकिफ हो रजा? कोड़ा मारते वक्त तुम्हारी कलाई तो हरकत करे, मगर बाजू ऊपर न उठाया जाए। रजा ने खौफ निगाहों से उसे देखा और मिनाल का रंग निचड़ चुका था। नहीं मेहरमा बीबी, आप मुझे ये सजा नहीं दे सकती। रजा, तुम इसे पूरे 80 कोड़े लगाओ। शुरू करो। रजा ने कोड़े को हरकत देनी चाही, मगर उसके हाथों में वाज़ा लर्जिश उतर आई थी। नहीं रजा, आप मुझे नहीं मार सकते। मैं अपना दावा वापस ले लूंगी, प्लीज। वो खौफ सदा सफेद चेहरा लिए मिन्नत करने लगी थी। ये बात तुम्हें बहतान बांधने से पहले सोचनी चाहिए थी। शुरू करो रजा। रजा का चेहरा पसीने से भीग चुका था। वो बेचारगी और बेबसी से कभी हाथ में पकड़े कोड़े को देखता, कभी मिनाल के सफेद फटक चेहरे को देखता। रजा, मैंने कहा शुरू करो।
مہرماں کی سخت آواز بلند ہوئی تو وہ آگے بڑھا اور بازو بغل سے جدا کیے بغیر بس کلائی کو گھمائے پوری قوت سے ہنٹر منال کی کمر پر مارا۔ وہ ایک زوردار چیخ کے ساتھ بلبلا کر گھٹنوں کے بل گری۔ نہیں، مجھے مت مارو پلیز، وہ رونے لگی تھی۔ ایک مہرماں نے بند مٹھی میں سے شہادت کی انگلی نکال کر بلند کی۔ رضا نے بے بسی سے اس کو دیکھا، رحم یا ترس کی آس پہ، مگر مہرماں کا چہرہ برف کی طرح سرد تھا۔ اس نے شکستگی سے کلائی کو گھمایا اور زوردار ضرب منال کے کندھوں کے پچھلے حصے پر لگی۔ اس کی دردناک چیخیں فضا میں بلند ہوئیں۔ نہیں پلیز، مجھے مت مارو، میں چلی جاؤں گی، یہاں سے کچھ نہیں بگاڑوں گی تم لوگوں کا، پلیز۔ دو مہرماں دو انگلیوں کا اشارہ کیے اب منتظر سی رضا کو دیکھ رہی تھی۔ جہانگیر شاہ کے چہرے پر بھی اتنی ہی سختی تھی جتنی مہرماں کے چہرے پر تھی، البتہ سونی، حسنین اور شہلا شوق سے ساری کاروائی دیکھ رہے تھے۔ رضا کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی تھیں۔ بمشکل ہمتیں جمع کر کے اس نے ہاتھ گھمایا اور لہرا کر ہنٹر اس کی کمر پہ مارا۔ پھر بنا وقفے کے 3 دفعہ اس نے ضرب لگائی۔ پھر تھک کر مہرماں کو دیکھا۔ ابھی سے تھک گئے رضا؟ ابھی تو 74 کوڑے اور بھی مارنے ہیں۔ پلیز پلیز، منال اسی طرح رو رہی تھی۔ رضا نے سختی سے آنکھیں میچی اور ہنٹر لہرایا۔ منال کا رنگ خوف سے لٹھے کے مانند سفید پڑ چکا تھا۔ وہ ہنٹر لہراتے دیکھ کر ہی چیخنے لگی اور بالآخر سونی ضبط کھو بیٹھی۔ رحم مہرماں، رحم کریں اس پر، وہ مر جائے گی۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ مہرماں نے ناگواری سے سونی کو دیکھا۔ کیا ابھی تم نے نہیں سنا کہ اللہ نے تمہیں حدود کے سزا کے وقت مجرموں پر رحم کھانے سے منع کیا ہے؟ مگر مہرماں، یہ واقعی پاپا کی ایک لفظ تم نے مزید کہا سونی تو اس بہتان کا بوجھ تم بھی اٹھاؤ گی، اور یہی 80 کوڑے میں تمہیں بھی لگواؤں گی۔ اور سونی کا تو گویا سانس خشک ہو گیا۔ وہ اد کھلے منہ کے ساتھ واپس جا بیٹھی۔ تم اپنا کام جاری رکھو رضا، تاکہ یہاں بیٹھے ہر شخص کو معلوم ہو کہ کسی پر تہمت لگانا بچوں کا کھیل نہیں ہوتا۔ بیٹھے رہو حسنین، اور یہ سزا دیکھو تاکہ زندگی میں کبھی تمہیں بھی کسی پر تہمت لگانے کی ہمت نہ ہو۔ حسنین جو دل برداشتہ ہو کر اٹھنے والا تھا، اس کی تنبیہ پر بے بسی سے دوبارہ بیٹھ گیا۔ رضا کے ہاتھ اب لرز رہے تھے۔ اس نے بمشکل کلائی گھمائی تو ہنٹر لہرا کر منال کے دائیں شانے پر آ پڑا۔ وہ بلک بلک کر رو دی، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، مگر مہرماں اسے نہیں سن رہی تھی۔ وہ انگلیوں پر کوڑے گن رہی تھی۔ 7۔ رضا نے آنکھیں بند کر لیں اور پوری قوت سے ہنٹر آگے سے لہرایا۔ اب کہ وہ منال کے گھٹنے پر لگا۔ چھوڑو چھوڑو مجھے، وہ ہذیانی انداز میں چلاتی کھڑی ہوئی تھی۔ تم مجھے نہیں مار سکتے، تم مجھے نہیں مار سکتے۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی آگے بڑھی اور وحشیانہ انداز میں رضا کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑا۔ تم نے کہا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا، تم نے کہا تھا بی بی جان رپورٹس پر یقین کر لیں گی، تم نے کہا تھا بی بی جان فوراً جائیداد میں سے حصہ الگ کر دیں گی، اور اب تم مجھے مار رہے ہو۔ مہرماں بی بی، یہ سب اسی نے کیا ہے۔ وہ اس کا گریبان پکڑے چلا رہی تھی۔ رضا پتھر کا بت بنا کھڑا تھا۔ کوڑا کب اس کے ہاتھ سے فرش پر جا گرا تھا اسے پتا بھی نہ چلا۔ اس نے کہا تھا کہ شیلا بی بی شاہ پر شک کرتی ہیں، اگر میں ان کی ہمدردی لے لوں تو، اور اس نے کہا تھا کہ یہ تب بھی مجھ سے شادی کرے گا جب میں شاہ کی بیٹی ثابت ہو کر شاہ کی جائیداد کا ایک حصہ حاصل کروں۔ سارا منصوبہ اسی کا تھا۔ اسی نے کہا تھا میری آنکھیں شاہ سے ملتی ہیں، اور شاہ نے ترس کھا کر میری ماں کی بہت مدد کی تھی۔ شاہ مجھے بیٹی نہ تسلیم کرے تب بھی اگر بی بی جان کو میرا یقین آ گیا تو فیصلہ میرے حق میں ہوگا۔ اسے پتا تھا جہانگیر شاہ اپنی رپورٹس اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیں گے۔ مجھے جانے دو مہرماں بی بی، مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، منال رو رو کر کہہ رہی تھی، اور سب پھٹی پھٹی نگاہوں سے رضا کو دیکھ رہے تھے جو پتھر کا بت بنا کھڑا تھا، سوائے مہرماں کے، جو اسی سپاٹ تاثرات والے چہرے کے ساتھ بولی، تم پہلے ہی قذف کا ارتکاب کر چکی ہو، اب تمہاری گواہی تب ہی قبول ہوگی جب تم اپنے الزام کو جھٹلاؤ گی۔ میں جھٹلاتی ہوں، میں نے جھوٹ بولا تھا، یہ ہم دونوں کا منصوبہ تھا، دولت کے لیے،
پیسے کے لیے، رضا کے لیے۔ وہ سسکیوں کے درمیان بے ربط فقرے ادا کر رہی تھی۔ بچل، میرو، مہرماں نے تحکم سے آواز لگائی۔ فوراً 2 ملازم حاضر ہوئے۔ رضا صاحب کو لے جاؤ، ان کا فیصلہ ہم بعد میں کریں گے، اور سلیمہ مائی کو بھیجو۔ اس لڑکی کو بقیہ کوڑے وہی لگائے گی، اس کی سزا ابھی ختم نہیں ہوئی، اور ایسا کر کے میں تمہیں آخرت کی سزا سے بچا رہی ہوں۔ منال گھٹنوں کے بل فرش پر گر گئی، اس کا سر جھکا تھا اور وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ بت بنے رضا کو وہ دونوں ملازم اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ میرے خدایا، تو کیا یہ سب جھوٹ تھا؟ سونی کا سکہ اب ٹوٹا تھا۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ ہاں سونی، اور کاش تمہاری ماں نے تمہیں سکھایا ہوتا کہ جب بھی کوئی کسی پر بدکاری کی تہمت لے کر آئے تو اس کی شکل کی شباہت یا DNA ٹیسٹ کے بجائے 4 گواہ مانگو۔ مہرماں نے ایک جتاتی نگاہ شہلا پر ڈالی جو ندامت سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ سامنے بیٹھے جہانگیر شاہ کے چہرے پر ڈھیروں حزن و ملال کے ساتھ اطمینان بھی تھا، برات کا اطمینان۔ مائی سلیمہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ حسنین ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا اور زمین پہ گرا کوڑا اٹھایا۔ منال نے رحم طلب نظروں سے اسے دیکھا اور ہاتھ جوڑ دیے۔ ترس مت کھاؤ حسنین، اور کلائی گھما کر کوڑے مارو۔ دھیان کرنا تمہارا بازو بغل سے جدا نہ ہو، اور اللہ کی حد نافذ کرتے ہوئے تمہیں اس پر ترس نہیں کھانا چاہیے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ کے بارے میں مہرماں کو کسی ملامت کی پرواہ نہیں ہے، تمہیں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں ہے، مجھے کسی ملامت کی پرواہ نہیں ہے، اور مجھے رحم بھی نہیں آ رہا۔ یہ اسی سزا کی مستحق ہے مہرماں۔ اس کے ایک بہتان نے میری بیوی جان کی زندگی چھین لی ہے۔ اسے بھی پتہ چلنا چاہیے کہ کسی پر تہمت لگانا چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ ایک نفرت انگیز نگاہ اس پر ڈال کر حسنین نے کلائی گھمائی۔ منال نے کرب سے آنکھیں میچ لی، وہ واقعی اسی سزا کی مستحق تھی۔ 8 9 10 مہرماں بہت سکون سے اپنی گنتی مکمل کر رہی تھی۔ منال کی سسکیاں ہال کمرے میں گونج رہی تھی۔ یہ کہانی تو پہنچی اپنے اختتام تک۔ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں کسی نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔